میجک کھلا رہے گا تو اب کون آئے گا؟ عابد بھائی خود آ جائیں گے سر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کربلا دیکھی تو ہم سمجھے کہ ہاں بال کھولے ہوئے لاش پہ جو آئی زہرا کھل گیا ہر پہ دم نیزہ کے ماں فلک پیر تجھے شے کی ضعیفی کی قسم علی اکبر سا زمانے میں جوان بھی ہے. ماں نے قاسم سے کہا صبح کو تم ہوگے شہید اس لیے شادی کی جلدی میری جان لا کے ششماہ کو ہاتھوں پگ بولے مولا نظر حق کے لیے اونچا برقیاں مار کے اکبر کو پکارے آدا شے سے پوچھو کوئی فرزند جوان شے سے زینب نے کہا تم جو مشتاق کے قضا میری اماں کا کوئی فاتحہ خوان کون قائل تھا سلامی سبحان
کا زخم تازہ تا زندگی رہے گا برچھی کا زخم تازہ تا زندگی رہے گا زینب کے آنسو زینب کے آنسو سغرا نظر اٹھاؤ قاسم کا حال دیکھو سغرا نظر اٹھاؤ قاسم کا حال دیکھو بکھرا ہوا آشا زینب کے آنسو زینب کے آنسو عباس کے بریدہ لاکھوں کی داستان ہے عباس کے بریدہ لاکھوں کی داستان ہے بہتا ہے غم کا دریا زینب کے آنسو اب اون اور محمد بھی یاد آ رہے ہیں اب اون اور محمد بھی یاد آ رہے ہیں ہونے لگا اضافہ زینب کے آنسو ہونے لگا اضافہ زینب کے آنسو ظلم و ستم کے منظر سب دیکھ لے مدینہ ظلم و ستم کے منظر سب دیکھ لے مدینہ ہے شام و کوفہ زینب کے آنسو ہے شام و کوفہ زینب کے آنسو شبیر پیش داور جائیں گی ساتھ لے کر شبیر پیش داور جائیں گی ساتھ لے کر ہوا زینب کے آنسو یاد رکھتی سغرا زینب کے آنسو منظر ہے کربلا کا زینب کے آنسو اللہم صلی علی محمد عادل صاحب ہیں تھوڑا سا پڑھیے ہاں نہیں سب سنائیں گے تھوڑے سے بھول ہی گئے وہ نہیں آپ بیٹھیے مضمون کا عنوان ہے امام حسین کا ایک تاریخی خطبہ اور حر کی حق شناسی. آئیے نا. کھینچنا پڑتا
इमाम हुसैन का एक तारीखी खुतबा और हुर की हक शनासी। आज भी ऐसे कलमकार और स्कॉलर्स हैं जो यजीद की वकालत करते हैं, बेशक उसे खलीफतुल मुस्लिमीन समझते हैं और एलानिया उसके खिलाफ इमाम हुसैन नवासे रसूल के सही इक़दाम को नाजायज़ कराते हैं। उनमें से आतिकुर रहमान संभली है जो वाक़े करबला को अफसाना करार देते हैं। पूरे वाक़े को रावियों और मक्तल लिखने वालों की ज़हनी उपज बताते हैं। हम ऐसी सोच को बेमानी समझते हैं क्योंकि वाक़े करबला के जितने भी अहम किरदार हैं वो तारीख़ी हकीकत के पैकर हैं। मुस्लिम हुर के बारे में उनका ये कहना कि वो मामूली आदमी थे और उनकी हक शनासी एक फ़र्ज़ी किस्सा थी, जबकि अल्लामा तबरी ने महाजिर इब्न औस, ये बड़े सहाबी थे, महाजिर इब्न औस की रवायत नक़ल की है जिसके मुखातिब हुर थे। महाजिर कहते हैं कोई मुझसे पूछे कि अहले कूफा में सबसे बढ़कर जरी व बहादुर कौन है तो मैं तुम्हारा ही नाम लूँगा। तारीख़ तबरी जिल्दुमा में ज़ाहिर है जो 1000 घोड़ सवारों का अमीर हो वो कोई गैर मामूली शख्स ही होगा। हुर को कूफा जानता था, वो शुरफा और काबिल एतमाद सरदारों में से थे। जनाब हुर की फ़र्ज़ शनासी पर तबसरा करते हुए उस्ताद अब्बास महमूद अक्कार, ये बड़े मशहूर राइटर हैं मिस्र के, उन्होंने जो है ये किताब लिखी, उसका नाम है अबू शुहदा मजमुआ बैरूत में लिखते हैं कि यजीदी लश्कर को छोड़कर इमाम हुसैन के लश्कर में आ जाने की इब्तदा बड़ी वहशत अंगेज़ थी, इसलिए कि सबसे पहले जो शख्स इमाम हुसैन के लश्कर में आया वो कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि इब्न ज़ियाद का बड़ा फौजी अफसर हुर बिन यजीद रियाही था, जिसे इब्तिदा में इब्न ज़ियाद ने इसलिए भेजा था कि इमाम हुसैन को कूफा न आने दे। लेकिन बाद के वाक़यात ने जनाब हुर को ये सोचने को मजबूर किया कि वो जालिम का साथ दे या हक का साथ देकर अल्लाह की राह में शहीद हो जाए। दिल में ये बात आते ही उन्होंने अपने साथी महाजिर इब्न औस से कहा, मेरे सामने इस वक्त एक तरफ जन्नत है और दूसरी तरफ जहन्नम है और मुझे इन दो में से एक राह को चुनना है। खुदा की कसम मैं जन्नत के मुकाबले में कोई चीज़ पसंद ना करूँगा, चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएँ या मुझे आग में जला दिया जाए। इस आज़म व इरादे के साथ जनाब हुर इमाम हुसैन की नुसरत पर कमरबस्ता हुए और इब्न ज़ियाद के लश्कर से निकल आए। जनाब हुर बड़ी उम्मीदें लेकर इमाम हुसैन के आस्ताने पर आए थे। दिल में बेचैनी और सीने में इमाम हुसैन को घेर कर लाने की का तार चुभन पैदा कर रहा था। करीब आए तो सर झुकाकर कहा, ऐ इब्न रसूल अल्लाह, खुदा मुझे आपको कुर्बान करे, मैं वही शख्स हूँ जिसने आपको वापसी से बाज रखा था। रास्ते भर आपके साथ साथ रहा और फिर इस मुकाम तक लाने में सख्ती दिखाई। खुदा की कसम मौजूदा सूरत हाल इस दर्जे ख़राब हो जाएगी, इसका इल्म नहीं था। मैं नादिम हूँ और खुदा से तौबा का तलबगार हूँ। मैं उस वक्त तक आपकी मदद और गमख्वारी करूँगा जब तक लड़कर मर न जाऊँ। मौला क्या मेरा झूठ काबिल माफ़ी है? इमाम हुसैन ने उसे गले लगाकर फरमाया, हाँ खुदा तुम्हारी तौबा कबूल करेगा और तुम्हारी खताओं को माफ़ करेगा। इमाम हुसैन की मोहब्बत और शफ़क़त ने हुर के सख्त पर मरहम रख दिया। वो एक नए जोश और हौसले से खुद को इमाम हुसैन का फिदा करने के लिए बढ़े, लेकिन इससे पहले लश्कर आदा को होश में लाने के लिए एक मुख्तसर मगर जामे तकरीर की जो तमाम कदीम तारीख़ी किताबों में मौजूद है। आपने अपने हमवतनों को मुखातिब करके कहा, ए कूफा वालों, खुदा तुम्हें गारत करे, तुमने उनको बुलाया और बुलाकर दुश्मन के हवाले कर दिया। तुमने वादा किया था कि तुम इमाम हुसैन पर अपनी जान कुर्बान करोगे और अब तुम उल्टा उनको कत्ल करने के लिए दर पे हो। तुमने उनको घेर लिया है और कत्ल करना चाहते हो। अल्लाह की लंबी चौड़ी ज़मीन में किसी तरफ चले जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हो कि वो और उनके अहले बैत अमन पाएँ। तुमने उनको और घर वालों को रात के उस बहत के पानी से महरूम कर रखा है जिसे यहूदी, मजूसी और नसरानी भी पीते हैं और इलाके के खंजीर और कुत्ते उसमें लुटते हैं। इधर ये है कि प्यार से जान लब है। कितना बुरा सलूक है। तुमने ज़ुर्रियत मोहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روا رکھا ہے. خدا تمہیں بھی قیامت میں پیاسا رکھے اگر تم توبہ نہیں کر لیتے. یہ تقریر سن کر کوفی خود کو ہی برا بھلا کہنے لگے. آخر نا امید ہو کر خود امام حسین کے پاس آ گئے. صبح عاشور جنگ کے اعلان سے پہلے امام حسین نے آخری بار ان پر حجت پوری کرنے کے لیے خطبہ دیا جو حق و باطل کو واضح کرنے والا تھا. اس وقت آپ مفتی پر سوار تھے. لشکر سے قریب ہو کر بلند آواز سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور فرمایا اے لوگوں تم میری بات سنو, اجلت نہ کرو, مجھ پر واجب ہے کہ میں تم کو نصیحت کروں اور اپنے یہاں آنے کا سبب بیان کروں. اس کے بعد اگر تم میرے اس کو قبول کر لو گے اور میری بات کی تصدیق کرو گے اور حق کو قبول کرو گے تو اس میں تمہاری سعادت مندی ہے اور تمہارا اس میں کوئی امر مشتبہ نہ رہ جائے گا. اس کے بعد مجھ پر ٹوٹ پڑو, مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو. جب درد و غم میں ڈوبے ہوئے کلمات آپ کی بہنوں اور گھر والوں نے سنے تو بے اختیار رو پڑے. حضرت زینب کی آواز بلند ہوئی تو آپ نے بھائی عباس اور فرزند علی اکبر کو بھیج کر انہیں رونے سے منع کیا. یہ بھی فرمایا کہ انہیں ابھی تو بہت رونا ہے. خیر رونا موقوف ہوا تو آپ نے حمد و ثنائے باری تعالیٰ اور درود و سلام کے بعد سلسلہ کلام کو جاری رکھا. تم لوگ میرے نسب پر ذرا غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں. پھر اپنی طبیعتوں کی طرف رجوع کرو اور اس کو جھڑکو اور غور کرو. کیا میرا قتل کرنا, میری آبرو ریزی کرنا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں اور اس کے وصی کا بیٹا اور اس کے چچا اور بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں ہوں؟ حمزہ سید الشہداء کیا میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تم کو یہ خبر نہیں پہنچی کہ رسول اللہ نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم دونوں سردار جوانان جنت ہو اور اہل جنت کی آگ کی ٹھنڈک ہو؟ کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ تم کو میری توریزی سے روکے؟ اللہ مابین مشرق و مغرب میرے سوا کیا کوئی اور نواسا رسول موجود ہے؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے جس کا عوض مجھ سے طلب کر رہے ہو؟ کیا کسی کے مال کو میں نے دبا لیا ہے جس کا معاوضہ مانگتے ہو؟ امام حسین اپنی بات کہہ کر رکے لیکن کوفیوں کے دل نہیں پسندے. یہ تقریر مردہ سے مردہ دل کو انقلاب پر آمد کر دیتی, لیکن وہ کوفی کسی اور مٹی کے بنے ہوئے تھے. آپ کی تقریر کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور چند گھنٹوں میں بنو ہاشم کا یہ خاندان قتل کر دیا گیا. 10 محرم کو یہی ہوا کہ ایک طرف ہزاروں کا لشکر اور دوسری طرف فاطمہ کا لال میں ان کے ساتھیوں کے شہید کر دیا گیا. لیکن بہرحال یہ ہوا کہ طاقتور ظلم کے مقابلے حق و صداقت کا ایک بے نظیر منظر دنیا کو دکھانے میں فاطمہ کا لال کامیاب ہو گیا. برائے اسلام کی امام زمانہ بابا سے بلند برائے ظہور امام زمانہ بابا سے بلند صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوتوا العلم من المہد الی اللحد. عزیزان محترم, موضوع سخن ہے علم. علم زندگی ہے, جہالت موت ہے. یہ در علم کا فیض ہے جہاں ہم تشکیل کو وہم و گمان کے تاریک جنگلوں میں نہیں بلکہ یقین کی پربہار اور شاداب وادیوں میں زندگی بسر کرتے ہیں. توہمات کے اندھیروں میں نہیں, یقینیات کی روشنی میں مقدر ساز اجالوں میں رہتے ہیں. علم کے اجالوں کا کارواں لے کر آفتاب حکمت و بصیرت شہر علم و یقین پر طلوع ہوتا ہے
اور بے بصیرتی اور جہالت انسان کو تشکیک و ریب کے جنگلوں میں ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ جدھر علم ہوگا ادھر بصیرت کے روشن اجالے ہوں گے، اور جہاں بے یقینی ہوگی وہاں جہالت ہوگی، اور وہم و گمان ڈیرا ڈالے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہی حقیقت ہے، اور اسی کا ببانگ دہل اعلان بھی ہے کہ علم لا ریب ہے، جہالت ریب ہی ریب ہے۔ علم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔ علم پاکیزگی ہے، جہالت رجس ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس سے محبت کرو، اس سے نفرت کرو، اور اگر نفرت نہیں کرو گے تو خود قابل نفرت بن جاؤ گے۔ جہاں علم ہوگا وہاں خدا و رسول سے محبت ہوگی، جہاں علم ہوگا وہاں علم ہوگا، وہیں قلم ہوگا، وہیں محبت حق ہوگی۔ اور جہاں علم بھی ہو، علم بھی ہو، قلم بھی ہو، محبت حق بھی ہو، وہیں سے تاریخ میں نقش وفا ابھرے گا، اور اس شان سے ابھرے گا کہ گھر گھر پہ لہرائے گا، اور وہ ہاتھ بھی اٹھے گا وفا کی تاریخ میں جو قلم ہو کے علم ہو گئے۔ یزیدیت رجس ہے، حسینیت تازہ دم ہے۔ لہراتے ہوئے علم گواہ ہیں، ماتمی جلوس گواہ ہیں کہ ہر دل اطاعت مولا سے سرشار ہے، اور جہالت ہر لمحہ بغاوت پر آمادہ و تیار ہے۔ علم ہر دم پر ہر لحظہ امن و عدالت کا نقیب و پاسبان ہے، اور جہالت ہر دم ہر گھڑی ظلم و عدوان کی ایک نت نئی داستان ہے۔ یقین شہر علم سے آشنائی کا انعام ہے، اور جہالت ہلاکت سے ہلاکت سے دوچار ہوتی ہوئی گلی گلی رسوائی کا نام ہے۔ یقین در علم ہے، بلا فصل ہے، اور بے یقینی تشکیک و جہالت کی فصل ہے۔ جہالت ہر دور میں انسان کو مرکز علم کے قریب جانے سے روکتی ہے، منع کرتی ہے، آنکھوں پر پٹی باندھتی ہے، اور مرکز رشد و ہدایت سے دور رکھنے کے لیے نت نئے حربے آزماتی ہے۔ جبکہ قافلہ علم گلی گلی حق و صداقت کے پرچم، حق و صداقت کے ممبر نصب کرتا ہے۔ جب تک انسان علم و یقین کے دامن میں پناہ نہیں لے گا، جہالت سے وابستہ رہے گا، اور ہلاکت اس کا تعاقب کرتی رہے گی۔ نعرہ صلوات۔ اسلام دین علم و حکمت ہے۔ اسلام کا پہلا حکم اقرا، پہلی وحی، پہلا لفظ، پہلا حکم علم حاصل کرو۔ اسلام کے تمام احکام میں سے سب سے پہلے نافذ ہونے والا حکم طلب علم کا حکم ہے۔ اوتوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے قبر تک۔ نماز جو اصول دین ہے، جس سے کسی صورت بھی چھٹکارا نہیں، جس کے بغیر نجات ممکن نہیں، جس کو دین کا ستون کہا گیا ہے، اس نماز کا حکم انسان کی جانب اس وقت متوجہ ہوتا ہے جب انسان بالغ ہو جائے۔ روزہ اگر کوئی بیمار پڑ جائے، حالت سفر میں ہو، بڑھاپا آ جائے، طاقت کم ہو جائے، تو ضروری نہیں خانہ خدا کا حج زندگی میں صرف ایک بار، روزہ سال میں 1 مہینہ، خدا کا حج ایک بار، بالغ بھی ہو، مالی استطاعت بھی رکھتا ہو، تب واجب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ میں بلوغ کے ساتھ استطاعت مالی کی بھی شرط ہے۔ جہاد مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر نہیں۔ طلب العلم فریضۃ علی مسلم و مسلمہ، لیکن علم اگر وطن میں بھی اس کو حاصل کرنا ممکن نہ ہو تو اپنے وطن سے دیار غیر کی جانب کوچ کر جاؤ۔ سورہ مبارکہ نساء میں ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ خدا کی زمین کتنی وسیع ہے۔ اوتوا العلم من المہد الی القبر، علم حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں دنیا کے اس کونے سے آخری کونے تک جانا پڑے تو علم کو نظر انداز نہ کرنا۔ یہ تو کہہ دیا کہ علم حاصل کرو، مگر کہاں سے علم حاصل کرو؟ راسخون فی العلم، ظاہر ہے کہ مرکز علم سے ہی تو علم ملے گا۔ وہ شجر جس کے خد و خال کا سنگار ہے علم، وہ باغ جس کی مہکتی ہوئی بہار ہے علم، وہ جس کے در کے فقیروں کا اعتبار ہے علم، وہ جس کے قمبر و فضا کا بھی وقار ہے علم۔ بشر کو ایسی بلندی وہاں سے ملتی ہے، یہ وہ زمین ہے جو آسمان سے ملتی ہے۔ کس سے علم حاصل کرو؟ مرکز علم سے، صاحبان علم سے علم حاصل کرو۔ تو کون ہے صاحبان علم؟ گلشن علم نبوت کا گل تازہ علی، مصطفیٰ علم کا چہرہ ہے تو ہے غازہ علی، علم احمد کا لگا سکتے ہیں اندازہ علی، علم کا شہر نبی اس کا ہے دروازہ علی۔
اہل ذکر سے سوال کرو، اسی لیے در علم سے کبھی سوال پر پابندی نہیں لگائی گئی۔ علم زندگی ہے، جہالت موت ہے، اسی لیے صاحبان علم معاشرے کے لیے بمنزل حیات ہیں۔ یہ زندہ ہیں، لیل و نہار کی گردش جب تک باقی ہے، جب تک روز و شب کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، یہ زندہ ہیں۔ اگرچہ صاحبان علم ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو چکے ہیں، لیکن موت ان کی گرد قدم کو چھو نہیں سکتی۔ یہ اپنے علم کی وجہ سے ایک آفتاب عالم تاب کی طرح ہمیشہ جگمگاتے ہیں۔ ان کی ہدایتوں کی خیرات جاری ہے۔ انہوں نے تاریخ پر جو درخشاں نقوش ثبت کیے ہیں، صبح قیامت تک انہیں کوئی مٹا نہیں سکتا۔ وہ کیا جئیں گے جو بھٹکے سدا سرابوں میں، وہ کیا مریں گے جو زندہ رہیں کتابوں میں۔ ایسی حیات جاودانی کے حامل ہیں یہ علماء، باد خزاں کے تھپیڑے جس کا چراغ بجھا نہیں سکتے، لیل و نہار کی گردش جس زندگی کی سانس اکھاڑ نہیں سکتی، وہ ہیں علماء۔ ہے علم عطر معطر گلاب ہیں علماء، ہے علم بادش رحمت سہار ہیں علماء۔ رہے جہاں میں تو عالی جناب ہیں علماء، اٹھے جہاں سے تو جنت معاب ہیں علماء۔ ہمیں نجات کا رستہ وہی دکھاتے ہیں، انہی کے نقش قدم پا بخلد جاتے ہیں۔ علماء حق وہ ہیں جن کے دل خشیت الہی سے لبریز رہتے ہیں، عظمت الہی جن کے دل کی وادیوں میں راسخ ہو جاتی ہے۔ خالق کائنات نے حکم دیا علم حاصل کرو، اوتوا العلم من المہد الی اللحد۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو بچہ گہوارے میں ہوتا ہے، کیا وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اسے کوئی حکم دیا جائے؟ کم از کم بلوغ نہیں تو سن تمیز تک پہنچنے کا انتظار تو کر لیا ہوتا، مگر نہیں کیا۔ بچہ پہچاننے لگے، اچھے برے کی تمیز کی صلاحیت تو پیدا ہو جائے، مگر اس کا بھی انتظار نہیں کیا۔ کہا گہوارے سے قبر تک علم حاصل کرو، تو بچہ تو چھوٹا ہے، اور یہ بھی تسلیم و طے شدہ امر ہے کہ ذات اقدس الہی کا کوئی عمل، کوئی فعل غیر حکیمانہ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اب جو غور کیا تو پتہ چلا کہ اصل مخاطب بچے کے ماں باپ